एपिसोड 17। मिस जूलियट, बॉस आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। वो अपनी मेज पर सर झुकाए कल के अखबार में लगने वाले एक आर्टिकल को देख रही थी कि चपड़ासी ने उसे पैगाम दिया। ओके, आती हूँ। कुर्सी से उठते हुए उसकी नजरें यूं ही उस मेज की तरफ उठ गईं जहां आरिफ बैठा करता था। अब वहां तकरीबन उसी की हमउम्र सांवली रंगत वाली कमला मौजूद थी। उसने आरिफ की मुलाजमत छोड़ने के बाद इस अखबार को ज्वाइन किया था और खासी खुश मिजाज व बासलाहियत लड़की थी। उसके दोस्ताना अतवार के बायस मुख्तसर अरसे में ही दफ्तर के तमाम लोग उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन जूलियट को हर बार उसे देखकर तकलीफ होती थी। उसने इस दफ्तर में आरिफ की जगह ली थी और उसे देखकर उसे खुद ब खुद ही आरिफ याद आ जाता था। आरिफ जिसके साथ जिंदगी बिताने के उसने बेशुमार ख्वाब देखे थे, लेकिन जो पहला इम्तिहान सामने आने पर ही उसका साथ छोड़ गया था। आरिफ के चले जाने के बाद उसे अंदाजा हुआ था कि इंसान किसी महबूब हस्ती के बिछड़ जाने पर इतना आजर्दा नहीं होता जितना इस बात पर अफसरदा होता है कि उसने एक अरसे तक एक गलत शख्स को अपना महबूब बनाए रखा था। आरिफ अंधेरे में साथ छोड़ जाने वाले साए की तरह साबित हुआ था और महबूब का हक अदा करना रहा तो दूर की बात, बरसों की दोस्ती का भी लिहाज न रख सका था। और ऐसे आदमी का याद आना यकीनी तौर पर तकलीफ दही हो सकता था। वो भी कमला के चेहरे पर नजरें टिकाए आरिफ को याद करते हुए तकलीफ से गुजर रही थी। मैं आई हेल्प यू? कमला ने उसकी नजरों को मुसलसल खुद पर टिका पाकर उससे दरियाफ्त किया। उसे अपने दफ्तरी साथियों से इस बात का इल्म हो चुका था कि उससे पहले इस सीट पर काम करने वाले आरिफ से जूलियट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और ख्याल किया जाता था कि दोनों आपस में शादी का इरादा रखते हैं। लेकिन फिर अचानक आरिफ जॉब छोड़ गया और जूलियट भी बदली बदली नजर आने लगी, जिससे लोगों को शुबह हुआ कि दोनों के दरमियान कोई गड़बड़ हो गई है। एक आदमी इशारतन जूलियट से इस बारे में दरियाफ्त करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई वाज़ेह जवाब न दिया। ये सारी तफसीलात सुनने के बाद कमला को इस बारे में खासा तजस्सुस महसूस हुआ था, लेकिन जूलियट के लिए दिए रवैये की वजह से वो इस मौजू को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। अलबत्ता इस कोशिश में रहती थी कि किसी तरह जूलियट उससे बेतकल्लुफ हो जाए, लेकिन अभी तक दोनों के दरमियान रस्मी गुफ्तगू के अलावा ताल्लुकात कायम नहीं हो सके थे और इसका सबब जूलियट का बहुत ज्यादा मोहतात रवैया था। नो। अब भी उसके बहुत खुलूस से पूछे गए सवाल के जवाब में जूलियट ने इनकार किया और कमरे से बाहर निकल गई। अपने दफ्तर में रंधावा उसका मुंतजर था। बैठो। वो चुपचाप बैठ गई। कल की कॉपी तैयार है? यस सर। गुड। मैं तुम्हारे काम से खुश हूं और सोच रहा हूं कि साल कंप्लीट होने पर तुम्हें स्पेशल बोनस दिया जाए। अपनी बात कहकर उसने जूलियट के चेहरे का जायजा लिया, लेकिन उसे वहां कोई खास तासुर नजर नहीं आया। थैंक यू सर। तुमने दिलदार आगा का जो फैमिली इंटरव्यू लिया था वो बहुत अच्छा रहा था। खुद आगा साहब की तरफ से भी उसे पसंद किया गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे लीडर्स के भी फैमिली इंटरव्यूज लिए जाएं तो पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस आएगा। लोग फेमस पर्सनालिटीज की प्रोफेशनल एक्टिविटीज के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर खुश होते हैं। हमने आगा के इंटरव्यू से स्टार्ट तो ले ही लिया है, अब बारी बारी दूसरे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू भी लेना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। आई थिंक ये ज़रा मुश्किल होगा। आई मीन फैमिली इंटरव्यूज। सियासी लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सामने लाना पसंद नहीं करते। आगा के सिलसिले में तो मुझे इसलिए कामयाबी मिल गई थी कि उसकी बेसिस मेरी क्लास फेलो रही थी और उसने खुद पर्सनली बहुत कोऑपरेट किया था। दैट्स अ पॉइंट। मिसेस आगा से फ्रेंडशिप का तुम बहुत फायदा उठा सकती हो। उससे कहो कि तुम्हें दूसरे लीडर्स की बीवियों से मिलवाए। मुलाकात में तुम अपने मतलब के सवालात कर सकती हो। बाद में हम लीडर्स के इंटरव्यू के साथ साथ उनकी बीवियों की गुफ्तगू को मर्ज करके छाप सकते हैं। लेकिन ये अनफेयर होगा। अरे तो ये लीडर लोग कौन सा फेयर बंदे हैं? ये भी तो दिन रात जनता को फूल बनाते हैं। अगर हम उन्हें हाथ दिखा गए तो क्या गलत होगा? लीडर्स के हवाले से मैं आपका आर्ग्यूमेंट मान लेती हूँ, लेकिन सना को मैं क्या जवाब दूंगी? वो खुद को इस तरह इस्तेमाल करने पर मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं आपके न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अपनी पुरानी दोस्ती को दांव पर नहीं लगा सकती। ऐसी ही किसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने पहले भी आपको अपनी और सना की फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताया था। एक तो उसे रंधावा की तजवीज़ से वैसे उसूली इख्तिलाफ था, दूसरी ये बात भी ज़हन में थी कि सना उससे ताल्लुकात निभाने के सिलसिले में मोहतात हो गई है और नहीं चाहती कि दिलदार आका को उनके आपस के रवाबित का इल्म हो। ऐसे में किस तरह मुमकिन हो सकता था कि वो उसके जरिए रंधावा की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ हासिल कर पाती? तुमने बताया नहीं था, पर आरिफ ने बता दिया था। वो भी तो मिसेस आगा का क्लास फेलो रहा है। अगर वो जॉब छोड़कर ना जा चुका होता तो मैं तुम्हारे बजाय उसे ड्यूटी दे सकता था। रंधावा का जवाब सुनकर उसे आरिफ पर शदीद गुस्सा आया। वो जाते जाते उसके लिए एक मसला खड़ा कर गया था। मैंने अहम पॉलिटिशियन से इंटरव्यू के लिए टाइम लेने की कोशिश शुरू कर दी है। अगले हफ्ते से कांग्रेस पंजाब भर में अपनी कुल लीडरशिप के साथ जलसों का स्टार्ट ले रही है। मैं चाहता हूँ कि उन जलसों की कवरेज के साथ साथ लीडर्स के इंटरव्यू भी हमारे अखबार में छपते रहें। इसलिए जरूरी है कि तुम भी फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर दो। उसके एतराज को खातरे में लाए बगैर वो अपनी ही कहे जा रहा था। जूलियट को शदीद गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर एक ख्याल ने उसे गुस्से के इजहार से रोककर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस के उन जलसों में दिलदार आका भी शरीक होगा क्या? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो वो आजकल आउट ऑफ कंट्री है। वो 2-4 दिन में वापस आने वाला है। कांग्रेस के ये जलसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइम में वो गायब नहीं रह सकता। तो फिर ठीक है,
میں ایک شرط پر آپ کے مطلب کے انٹرویوز حاصل کروں گی. آپ کو ان جلسوں کی کوریج کے لیے مجھے ہی بھیجنا ہوگا. تمہارے لیے پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ دو کام ایک ساتھ کیسے کرو گی؟ وہ میرا پرابلم ہے، میں مینج کر لوں گی. آپ کو بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے. اوکے، ایز یو وش. پھر وہ دونوں تفصیل سے اس سارے پروگرام کو ڈسکس کرنے لگے. رندھاوا کے پاس پورا شیڈیول تھا کہ کب اور کہاں جلسہ ہونا ہے. اس حوالے سے وہ جولیٹ کو اچھی طرح بریف کرتا رہا. ایک لمبی میٹنگ کے بعد جولیٹ اس کے دفتر سے باہر نکلی تو خاصی پرجوش تھی اور بار بار ذہن پرس میں پڑے چاقو کی طرف جاتا تھا جو اس نے جانی سے حاصل کیا تھا. اس چاقو کے استعمال کا وقت قریب آتا جا رہا تھا. گھر پہنچ کر اس نے حسب معمول پہلے جوزف کا حال احوال معلوم کیا، پھر کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی. اس کام کو بہت پھرتی سے نمٹانے کے بعد وہ دوبارہ جوزف کے کمرے میں پہنچی تاکہ اسے کھانا کھلا کر جلد از جلد فارغ ہو جائے. لیکن وہ سویا ہوا تھا اور وہ بھی اتنی گہری نیند کہ اس کے پکارنے پر بھی نہیں جاگا. اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اسے سونے دیا جائے. چنانچہ مزید آوازیں دینے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی. یہاں ایک دیوار پر اس نے نشانے بازی کی مشق کے لیے استعمال ہونے والا بورڈ آویزہ کر رکھا تھا. یہ بورڈ وہ کچھ دن قبل ہی لے کر آئی تھی اور اس پر نشانے بازی کی مشق کر رہی تھی. اس کام کے لیے وہ پہلے پھل اور سبزیاں کاٹنے والا عام چاقو استعمال کرتی رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایک سکہ بند بدماش کا آزمودہ چاقو آ چکا تھا اور اس چاقو نے اس کے جوش اور حوصلے میں مزید اضافہ کر دیا تھا. پرس سے جانی کا دیا چاقو نکال کر وہ کچھ فاصلے سے نشانے بازی والے بورڈ کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور چاقو کو ممکنہ مہارت سے تھام کر بورڈ کی طرف پھینکا. چاقو بورڈ پر بنے بیرونی دائرے میں پیوست ہو گیا. اس نے چاقو واپس نکالا اور دوبارہ ناپ تول کر پھینکا. وہ بار بار یہی عمل دہراتی رہی. چاقو بازی کے فن سے اسے بالکل بھی واقفیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کسی سے تربیت حاصل کر سکتی تھی، لیکن انتقام کا جنون تھا جو اس کا رہبر وہ استاد بنا ہوا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا نشانہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب بھی وہ فاصلہ بدل کر مختلف زاویوں سے چاقو پھینکنے کی مشق کر رہی تھی. آج رندھاوا سے ہونے والی میٹنگ کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی جلسے کے موقع پر دلدار آغا کو نشانہ بنا سکتی ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے اسے جلسے کے دوران اسٹیج سے قریب تر رہنے کا موقع مل سکتا تھا اور وہ ایسے کسی موقع سے فائدہ اٹھا سکتی تھی. بعد میں چاہے اسے اس جرم میں گرفتار کر لیا جاتا لیکن اس کا انتقام تو پورا ہو جاتا، بلکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گرفتار ہونے کی صورت میں صاف صاف آغا کے قتل کی وجہ بیان کر دے گی تاکہ لوگوں پر اس کا مکروہ کردار کھل کر سامنے آ جائے. اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس کے بعد اسے کسی بات کی پرواہ نہ رہتی اور کامیابی کا انحصار سب سے زیادہ اسی بات پر تھا کہ وہ درست ترین نشانہ لینے میں مہارت حاصل کر سکے، کیونکہ ناکامی کی صورت میں اسے دوسرا موقع ملنا ممکن نہیں تھا. وہ گن کے اصول کی بھی اسی لیے خواہش مند تھی کہ پے در پہ کئی گولیاں چلانے کی صورت میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اب جبکہ وہ گن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی تو اسے دستیاب ہتھیار سے ہی کامیاب ترین وار کی بھرپور مشق کرنی تھی. پوری جانفشانی سے مشق کرتی ہوئی وہ بورڈ کے بالکل مقابل کھڑی اس سے اپنا فاصلہ بڑھاتی ہوئی بالکل دیوار سے جا لگی. اب فاصلہ خاصا بڑھ گیا تھا اور اسے امید تھی کہ جلسہ گاہ میں وہ ایسی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی جہاں سے اس کے اور آقا کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. اتنے فاصلے سے حملے کی مشق کے لیے اس نے اپنے چاقو والے بازو کو حرکت دی. چاقو اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا بورڈ کی طرف بڑھا، لیکن بورڈ میں پیوست ہونے کے بجائے ٹکرا کر نیچے گر گیا. اس نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے لیکن ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر چاقو اٹھانے کے بعد دوبارہ اپنے عمل کو دہرایا. اس کے بعد وہ پے در پہ کئی بار اس عمل کو دہراتی چلی گئی، لیکن بار بار کی مشق کے باوجود اسے مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. یا تو چاقو پیوست ہی نہیں ہوتا یا اصل ٹارگٹ سے چند انچ ادھر ادھر پیوست ہو جاتا. اسے معلوم تھا کہ یہ چند انچ بھی اس کے لیے بہت اہم ہے. یہ چند انچ زندگی اور موت کے درمیانی فاصلے کو طے کرنے والے تھے اور وہ آغا کی موت کے فیصلے سے کم پر راضی ہونے والی نہیں تھی. چنانچہ بار بار ناکامی کے بعد پہلے تو خوب جھنجھلائی لیکن پھر اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. اس بار اس نے چاقو پھینکنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا اور خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی. لیکن حقیقتاً اب وہ اپنے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پشت لگائے نہیں کھڑی تھی، بلکہ وہ لوگوں سے بھری جلسہ گاہ میں پہنچ چکی تھی. لوگوں اور ان کی آوازوں سے بھری اس جلسہ گاہ میں وہ اسٹیج کے بہت قریب سب سے اگلی قطار میں موجود تھی. اس قطار میں کھڑے کھڑے اس نے کرسی پر براجمان دلدار آغا کو دیکھا. اس کے دیکھتے دیکھتے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آغا اپنی کرسی سے اٹھا اور مائک کے سامنے آ کھڑا ہوا. مائک منہ کے نزدیک کر کے اس نے کچھ بولنا شروع کیا لیکن وہ اس کی آواز نہیں سن رہی تھی، بلکہ اب وہ کسی کی بھی آواز نہیں سن رہی تھی. اس کی تمام حسیات ایک پل کے لیے بصارت میں بدل گئی تھیں اور وہ دلدار آغا کے سینے پر بائیں جانب عین دل کے مقام پر مرکوز تھی. شدید ارتکاز کے اس عالم میں اس نے اپنے دائیں بازو کو حرکت دی تو اس کی انگلیوں میں دبا چاقو آزاد ہو کر پرواز کرتا ہوا سیدھا آغا کے سینے میں دل کے مقام میں جا کر پیوست ہو گیا. اس کی نظروں نے آغا کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا. اس کے گرتے جولیٹ کے منجمد ہو جانے والے حواس میں تحریک پیدا ہوئی اور وہ واپس اپنے حواسوں میں لوٹی تو سر سے پیر تک پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی. اس کے ارد گرد موجود لوگوں کا ہجوم اور جلسہ گاہ کا اسٹیج بھی غائب ہو چکا تھا اور نشانے بازی کی مشق کا بورڈ نظر آ رہا تھا. اس بورڈ پر عین درمیان میں بالکل صحیح مقام پر پیوست چاقو اسے یقین دلا رہا تھا کہ آغا سے نفرت اور سینے میں جلتی انتقام کی آگ خود اس کی کامیابی کی ضامن ہے.
اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس یقین سے اسے بے حد تقویت حاصل ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی سوئیوں نے اسے احساس دلایا کہ وقت خاصا آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ عجلت میں چاقو کو پرس میں ڈال کر واپس باورچی خانے کی طرف بھاگی اور ٹرے میں کھانا نکال کر جوزف کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھا لے ڈیڈ۔ کھانے کی ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے وہ بستر پر دراز جوزف سے مخاطب ہوئی تو اسے اپنی آواز خود ہی اجنبی لگی۔ جوزف جو اب نیند سے جاگ چکا تھا اس کی آواز پر کسی معمول کی طرح اٹھ بیٹھا۔ جولیٹ نے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے شروع کیے تو وہ بہت آہستگی اور بے دلی سے کھاتا رہا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جولیٹ کے دل میں خیال ابھرا کہ اگر وہ آقا کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ شخص جو اس کے کھلائے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا زندگی کے دن کیسے پورے کرے گا؟ لیکن بس یہ کچھ پل کی سوچ تھی، کیونکہ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آقا کو قتل کر کے وہ صرف اپنے انتقام کی آگ نہیں بجھائے گی بلکہ اپنے باپ کے غم کا مداوع بھی کرے گی۔ رہی اس کے بغیر زندگی بتانے کی بات، تو زندہ وہ تب بھی رہا تھا جب وہ آقا کی قید میں تھی اور پھر اس کے بعد اسپتال میں زیر علاج رہی تھی۔ اس عرصے میں اس کے پاس موجود ہمدرد محلے والوں نے جوزف کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ یوں بھی اپنی عزیز بیوی کے جانے کے بعد اسے زندگی میں اتنی دلچسپی کہاں رہی تھی کہ وہ اسے پورے اہتمام سے جیتا۔ وہ تو بس زندگی اور موت کے بیچ لٹکا بس باقی رہ جانے والی سانسوں کو گن رہا تھا۔ حقیقتاً وہ جوزفین کے پاس جانے کو بے قرار تھا اور اس بے قراری میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا کہ کوئی اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ بس حسب معمول گنتی کے چند والے کھا کر اس نے جولیٹ کو روک دیا۔ جولیٹ نے بھی اصرار نہ کیا کیونکہ وہ اس سے پہلے کئی بار اپنے اصرار کا نتیجہ دیکھ چکی تھی۔ ایک بار انکار کرنے کے بعد وہ کسی صورت مزید کھانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹی آج کل جیسی زندگی گزار رہے تھے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ گمسم رہتے تھے، لیکن آج ایک خلاف معمول واقعہ پیش آیا۔ وہ ٹرے لے کر کھڑی ہوئی تو جوزف کے ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی اور اس کے منہ سے ایک لفظ ادا ہوا، بیٹھو۔ وہ حیرت زدہ ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد جوزف چند پل کے لیے یوں خاموش رہا جیسے لفظوں کو مجتمع کر رہا ہو، پھر بولنا شروع کیا، جولی مائی ڈارلنگ، آئی ایم ویری سوری، آئی نو کہ اپن ایک اچھا فادر ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا اور تمہارے لیے بوجھ بنا ہے، بٹ ڈونٹ وری ڈارلنگ، اپنے کو بلیو ہے کہ اپن زیادہ دیر اس دھرتی پر بوجھ بن کر رہنے کا نہیں ہے، اپنے کو اپنی جوزفین کے پاس جانے کا ہے، بٹ تم اپنے فادر کو اپولوجائز کر دینا۔ اپنے کو تمہارے اوپر بوجھ بننے کے بجائے تمہاری رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے تھی، پر اپن بہت مجبور ہے، اپن سے اپنی جوزفین کے بغیر نہیں جیا جاتا۔ ہم اس ورلڈ میں زندہ رہنے کو ہی نہیں مانگتا تو اس لائف کے دوسرے کام کیسے ٹھیک سے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بس اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے رہ گئی۔ ڈونٹ کرائی مائی ڈارلنگ، اپنے کو تمہارے رونے سے پین ہوتا ہے، جوزفین بھی ادھر تمہارے لیے تڑپتی ہوگی، پر ہم سب اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں، کوئی کسی کے واسطے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اتنا ضرور چاہتا کہ مرنے سے پہلے اپنا ایک ڈیوٹی پورا کر دے، یہ ڈیوٹی جوزفین کے بعد ہم کو ادا کرنا ہے، وہ زندہ ہوتی تو صحیح وقت پر خود پورا کرتی۔ جولیٹ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ادھر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ایک چابی ہے، اسے نکالو اور کبٹ کھولو۔ جولیٹ نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ رائٹ سائڈ پر سب سے نیچے والے خانے میں ایک جیولری باکس رکھا ہے، اسے نکالو۔ اس نے الماری کھول کر بیٹھتے ہوئے دائیں جانب کے سب سے نچلے خانے میں جھانکا۔ فوری طور پر کوئی جیولری باکس نظر نہیں آیا، لیکن پھر پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹی مستطیل شے کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جیولری باکس ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا اور تھیلی کو کھولا۔ اندر موجود شے اب بھی مخمل کے سرخ کپڑے میں لپٹی ہونے کے باعث اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے کپڑے کی تہہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ چاندی کا بنا نہایت خوبصورت ڈیزائن کا جیولری باکس تھا جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے تو خاصا پرانا لگ رہا تھا، لیکن جس کی آب و تاب ایسی تھی جیسے بالکل نیا ہو۔ جولیٹ نے اس سے قبل کبھی اس جیولری باکس کو نہیں دیکھا تھا۔ حقیقتاً اس نے آج پہلی ہی بار اپنی ماں کی الماری کھولی تھی۔ جوزفین کو اپنے سارے کام خود انجام دینے کی عادت تھی، اس لیے کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئی کہ کپڑے وغیرہ رکھنے یا نکالنے کے لیے کبھی اسے الماری کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ وہ جیولری باکس ہاتھ میں لی جوزف کے پاس پہنچ گئی۔ یہ جوزفین نے تمہارے لیے رکھا تھا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہاری لائف کو ایزی بناتا ہے یا کمپلیکیٹڈ، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسے تم تک پہنچا کر اپنی رسپانسبلٹی پوری ہو گئی۔ جوزف نے اسے بتایا اور پھر بے نیاز ہو گیا۔ اسے رخ بدلتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اب جوزف اس سے مزید بات نہیں کرے گا، چنانچہ جیولری باکس ہاتھ میں لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے باکس کو الماری میں رکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس باکس میں اس کی ماں کی وہ جیولری ہو سکتی ہے جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوگی۔ شاید وہ اس کی شادی کے موقع پر اسے سب دیتی، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا اور جولیٹ کے حساب سے اب اس کی شادی کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے اسے فی الحال کسی زیور وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، کسی مالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اس جیولری کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن فی الحال تو ایسی بھی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے باکس کو کھولنے میں اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ حقیقتاً اگر اس کا ذہن بے انتہا الجھا ہوا نہ ہوتا تو وہ جوزف کے الفاظ پر ضرور غور کرتی اور اس جیولری باکس کو کھولنے میں دلچسپی لیتی، لیکن اب تو وہ ایک الماری سے دوسری الماری میں منتقل ہو کر نامعلوم مدت کے لیے ایک بار پھر مقفل ہو گیا تھا۔
ریل گاڑی بمبئی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی اور اس عرصے میں وہ سبھی اپنے اپنے طور پر ایڈجسٹ بھی ہو گئے تھے۔ فاروق نے اوپر برتھ سنبھال لی تھی اور آنکھیں موندے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ اس سے قبل جب بھی اسے سفر درپیش ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ رکھ کر چلتا تھا تاکہ دوران سفر مطالعہ کر سکے۔ اب بھی گولو اس کے سامان کے ساتھ 2-3 کتابیں رکھ لایا تھا، لیکن کیتھرائن نے اسے مطالعے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مطالعہ کرنے کی صورت میں سر کا درد شروع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فاروق نے قدرے بیزاری کی کیفیت میں برتھ سنبھال لی تھی اور گولو کی لائی ہوئی کتابوں سے کیتھرائن نے مستفید ہوتے ہوئے اپنے لیے انگریزی کا ایک ناول منتخب کر لیا تھا۔ وہ سیٹ پر کھڑکی کے ساتھ بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے والی سیٹ پر ربن بیٹھا ہوا مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں گولو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا جسے وہ بہت دھیمی آواز میں کھولے ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً اسٹیشن بدل کر اپنے کان سے لگا لیتا تھا۔ ان چاروں کے علاوہ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ایک جوڑا اور بھی موجود تھا۔ یہ نوجوان جوڑا تھا۔ لڑکی برقعے میں ملبوس تھی جس کا جھجکا اور قدرے گھبرائے وسا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے پہلی بار ریل میں سفر کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کے ساتھ موجود نوجوان البتہ خاصا بااعتماد تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس کلین شیف نوجوان خاصا خوش شکل تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور دونوں آپس میں گفتگو بھی بہت آہستہ آہستہ آواز میں تقریباً سرگوشیوں میں کرتے تھے۔ وہ بمبئی سے ان کے ساتھ ہی سوار ہوئے تھے۔ ریل کے چلنے کے بعد کیتھرائن اور گولو نے اس جوڑے سے سلام دعا کی تھی جس کا بہت سرسری انداز میں جواب دیا گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہمسفروں سے بے تکلف ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ کھانا نکال لے رے گولو، جلدی کھا لیں گے تو طبیعت پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ ربن کا حکم سنتے گولو فوراً مستعد ہو گیا اور جھٹ اپنے کان کے ساتھ لگا ریڈیو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کھانا سجو نے اچھی خاصی مقدار میں تیار کر کے ان کے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چاند بانوں والا توشے دان بھی تھا۔ گولو جو کہ کھانے پینے کا بے حد شوقین تھا، دونوں ہی توشے دان نکال کر بیٹھ گیا اور دسترخوان بچھا کر اس پر برتن سجانے لگا۔ کیتھرائن بھی اس کی مدد کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئی۔ پہلے سجو کا تیار کردہ توشہ کھولا گیا۔ توشے دان کے ہر ڈبے میں فاروق اور ربن کی پسند کے مطابق کھانے موجود تھے۔ فاروق کا بے حد پسندیدہ لوکی کا حلوہ بھی موجود تھا۔ ان سب کھانوں کو دسترخوان پر سجانے کے بعد گولو نے چاند بانوں کا بھجوایا گیا توشہ دان کھولا تو فضا مہک سی گئی۔ ایک ڈبے میں شامی کباب تھے، دوسرے میں زعفران میں رنگی مرغیوں کی بوٹیوں سے تیار کردہ پلاؤ، تیسرے میں گول گول سی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں اور چوتھے میں کچھ سموسے سے ملتی جلتی شکل کی چیز بھری تھی۔ پانچویں ڈبے میں چھوٹی چھوٹی ڈھکن والی کٹوریوں میں رائتا اور 2 طرح کی چٹنیاں موجود تھی۔ فاروق بھائی جلدی آ جائے، دیکھیں تو کیا کیا نعمتیں اتری دسترخوان پر۔ گولو نے فاروق کو آواز دی تو وہ بھی نیچے آ گیا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھنے سے قبل اپنے ہمسفر جوڑے کو کھانے کی دعوت دی۔ شکریہ، ہم ڈائننگ کار سے کھا لیں گے۔ نوجوان نے قدرے رکھائی سے انکار کیا۔ ڈائننگ کار سے کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں کھانا ہے کہ آپ دونوں کی شمولیت کے بعد بھی بہت سا بچ جائے گا۔ تکلف مت کیجیے اور ساتھ شامل ہو جائیے۔ سفر میں تو اس طرح کے معاملہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا عجلت میں سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ فاروق نے خود سے عمر میں کچھ ہی کم اس نوجوان کو بڑے مہذب انداز میں دوبارہ اصرار کر کے دعوت دی۔ جی ہاں، ہم ذرا جلدی میں گھر سے نکلے تھے۔ ایکچولی چندی گڑھ سے ان کے خالو کا تار آیا تھا کہ خالہ بہت بیمار ہے، آ کر مل جاؤ، اس لیے ہم تار ملتے ہی پہلی ہی ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ لوگ واقعی خاصی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ لڑکی کی گود میں رکھے ایک بڑے سے پرس اور لڑکے کے پاس رکھے ایک بیگ کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اتنے لمبے سفر میں لوگ بستر بند اور توشے دان ضرور ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر آ جائیں، میری ساتھی خاتون آپ کی بیگم کے ساتھ علیحدہ کھانا کھا لیں گی۔ برقع پوش لڑکی کے پردے دار ہونے کا احساس کر کے فاروق نے ایک نئے انداز میں اپنی پیشکش دہرائی۔ اسے لگا کہ پردے دار شریک سفر کی موجودگی کی وجہ سے نوجوان ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھنے میں تکلف سے کام لے رہا ہے۔ اس کے اس قدر اصرار کے بعد نوجوان اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکا اور کچھ جھجکتا ہوا ان کے ساتھ دسترخوان پر آن بیٹھا۔ کیتھرین فاروق کے کچھ کہے بغیر ہی اپنے اور ہمسفر خاتون کے لیے برتنوں میں کھانا نکالنے لگی۔ پلاؤ اور کباب تو معلوم ہے، پر یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ اپن کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نوجوان کو ایک پلیٹ پیش کرتے ہوئے گولو نے چاندبانوں والے توشے دان سے نکلنے والی باقی 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الجھن کا اظہار کیا تو فاروق اس طرف متوجہ ہوا اور بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کھا کر دیکھو گولو میاں، ایسی چیزیں ہیں کہ کھا کر اش اش کر اٹھو گے، پر معلوم بھی دو کہ یہ ہیں کیا۔ یہ جو گول بسکٹ نما ٹکیے نظر آ رہی ہیں، یہ سوجی کی میٹھی ٹکیے ہیں جنہیں حیدرآباد کے لوگ کھجورے بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسری چیز میوہ بھری پوریاں ہیں۔ یہ بھی حیدرآبادی سوغات ہے، بادام، پستہ، کھوپرا اور دوسرے میوہ جات بھر کر بنائی گئی ہیں۔ ان پوریوں کے ساتھ کھیر بھی تیار کی جاتی ہے اور کھیر کے ساتھ ان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ لمبے سفر پر جانے والوں کو یہ کھجوریں اور پوریاں بطور خاص اس لیے تیار کر کے دی جاتی ہیں کہ یہ ہفتوں رکھنے پر بھی خراب نہیں ہوتی، بس انہیں ہوا لگنے سے بچایا جائے۔ ہوا لگنے سے نرم پڑ جاتی ہیں اور ذائقہ آدھا رہ جاتا ہے، پر خراب پھر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کھانے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
کھانا معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے خوب تھا، البتہ چاند بانو کا بھجوایا کھانا لذت میں سجو کے کھانے پر ذرا سبقت لے گیا، شاید اس لیے کہ اس میں عورت کے ہاتھوں کا مخصوص رنگ اور سلیقہ موجود تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کھانا چاند بانو نے خود تیار کیا ہے یا اس کے بالا خانے پر ملازمت کرنے والی کسی ماما نے۔ پکانے والی بھلے کوئی بھی رہی ہو، لیکن کھانا بہرحال خوب تھا، اور اس وجہ سے مزید سراہے جانے کے لائق تھا کہ اسپتال سے واپس بالا خانے پہنچ کر یہ کھانا تیار کر کے اسٹیشن پر بھجوانے کے لیے بہت کم مہلت مل سکی ہوگی۔ اتنی کم مہلت میں اسے کھانا تیار کر کے اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ بھجوانا کمال ہی تھا، اور یہ بات بہرحال طے تھی کہ پکانے والی چاہے ایک ہی رہی ہو، اسے ایک سے زیادہ مددگاروں کا تعاون حاصل رہا ہوگا، خصوصاً میوہ بھری پوریاں بنانا ایک فرد کے بس کی بات نہ تھی۔ نمکین کے بعد میٹھے کا سلسلہ شروع ہوا تو سبھی نے نہایت رغبت سے پوریاں کھائیں۔ سجو کا تیار کردہ لوکی کا حلوہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے والا ہمسفر نوجوان بھی کھانا شروع کرنے کے بعد اپنا ہاتھ نہ روک سکا اور رغبت سے ہر چیز کھائی۔ ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھی خواتین بھی پیچھے نہیں رہی تھیں اور کھانے سے بھرپور انصاف کیا تھا۔ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ کر گولو نے چائے کا تھرموس نکال لیا۔ سب چائے کا قہوہ پیالیوں میں نکلا تو ڈبہ مہک اٹھا۔ سجو نے عقل مندی کی تھی کہ تھرموس میں عام چائے کے بجائے سبز چائے رکھی تھی، اتنے مرغن کھانے کے بعد سبز چائے ہی مناسب تھی۔ آپ لوگ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ قہوے کا دور چل رہا تھا جب نوجوان نے فاروق سے پوچھا۔ کھانے میں شامل ہونے کے بعد اس کے لیے پہلے جیسا لیا دیا رویہ رکھنا ممکن نہیں رہا تھا اور وہ اخلاقیات نبھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہم بھی چندی گڑھ پر ہی اتریں گے، پھر وہاں سے آگے بائی روڈ شملہ جائیں گے۔ فاروق نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ شروع سے ہی وہ اس نوجوان سے گفتگو کر رہا تھا، ورنہ گولو تو کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد کھانے اور کھلانے کے علاوہ مشکل سے ہی کسی بات میں دلچسپی لیتا تھا، اور ابن کا بھی اپنا ہی موڈ تھا، مرضی ہوتی تو بات کرتا ورنہ خاموش رہتا، اور اس سفر کے شروع سے ہی وہ خاموشی اختیار کیے ہوا تھا۔ شملہ بہت خوبصورت پلیس ہے، میری وائف کی خالہ کی طبیعت سنبھل گئی تو ہم لوگ بھی شملہ کا چکر لگائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ ہماری طرف ضرور آئے گا، ہمارا شملہ میں قدرے طویل قیام کا ارادہ ہے، آپ وہاں آئیں تو بھاٹیا سیٹ کی رہائش گاہ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ خاصے مشہور آدمی ہے۔ ابھی تک ہم نے ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن تو کروایا ہی نہیں، آپ شملہ آئے تو گیٹ پر موجود چوکیدار سے کیا کہیں گے کہ کون ہے اور کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ واقعی یہ تو آپ نے درست فرمایا، میرا نام ماجد علی ہے، بمبئی کا ہی رہنے والا ہوں اور تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ آپ فرمائیے آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور کیا شغل فرماتے ہیں؟ وہ دیکھنے میں کم عمر لگتا تھا اور تھا بھی بمبئی کا رہائشی، لیکن شاید تعلیم یافتہ ہونے اور خاندانی پس منظر کا اثر تھا کہ بہت شستہ اردو بول رہا تھا۔ مجھے فاروق کہتے ہیں، یہ میرے سرپرست رب نواز صاحب ہے، اور یہ میرا چھوٹا بھائی صابر عرف گولو۔ ہمارے ساتھ موجود خاتون سسٹر کیتھرائن ہے۔ پچھلے دنوں میرے سر پر ایک چوٹ لگ گئی تھی اور آج کل میں زیر علاج ہوں، بلکہ ہمارا شملہ جانا بھی میرے علاج کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی لیے سسٹر کیتھرائن ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ فاروق نے اسے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کروا دیا، لیکن شغل والی بات گول کر کے ایک ایسا موضوع چھیڑ بیٹھا جس نے ماجد علی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اوہ، سن کر افسوس ہوا، کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ چوٹ کیسے لگی تھی؟ حسب توقع وہ اس کی علالت میں الجھ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا۔ جسم پر آنے والی چھوٹی موٹی چوٹیں تو صحیح ہو گئیں، لیکن سر پر لگی چوٹ مسئلہ بن گئی ہے۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق علاج کا سلسلہ جاری ہے، اب دیکھیے مکمل کامیابی کب نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور گھر والوں کی پریشانی دور ہو۔ ماجد علی نے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ پریشانی میں تو بھی ہے، اپنے واسطے بھی دعا کر۔ اچانک ہی ربا نے گفتگو میں دخل دیا تو ماجد علی بوکھلا گیا۔ جی مجھے کیا پریشانی ہے؟ کیوں، تجھے خالہ ساس کی بیماری کی فکر نہیں ہے کیا؟ جی وہ تو ہے، بس میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ لگتا خالہ ساس کی بیماری کے علاوہ بھی کوئی اور پریشانی ہے، اس لیے پہلے دھیان سیدھا ادھر نہیں گیا تھا۔ بظاہر بے نیازی سے لیکن حقیقتاً بہت کھوج لیے ہوئے ربن کے ان سوالات نے فاروق کو بھی چونکا دیا۔ وہ ربن کے انداز سے واقف تھا، وہ بلا وجہ اتنی تفتیش کرنے والا آدمی نہیں تھا، اور اگر ماجد علی سے اتنی پوچھ تاچھ کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ جی نہیں، اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بس میں فوری طور پر آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ ماجد علی نے بھی اب تہذیب کے دائرے میں اسے جواب دیا، لیکن اب کہ اس کے لہجے میں قدرے رکھائی آ گئی تھی۔ چندی گڑھ میں کدھر جانا ہے؟ بتایا تو ہے آپ کو کہ میں اپنی خالہ ساس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے کا روکھا پن اور بڑھا۔ خالہ ساس چندی گڑھ میں کدھر رہتی ہیں؟ کوئی خاص جگہ تو ہوئیں گی نا؟ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ ابھی تو نے اپنے شہزادے سے اس کا آگا پیچھا سب پوچھا، تو اپن نے تو تیرے سے نہیں کہا کہ تجھے کون سا علاج کرنا ہے جو تو اتنا سب کچھ پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔ غلطی ہو گئی قبلہ، آئندہ جسارت نہیں ہوگی، اب آپ میری جان بخش دیجیے۔
اس نے قہوے کی پیالی پٹکنے کے انداز میں ہاتھ سے رکھی اور اٹھ کر اپنی سابقہ جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی تھی، اس لیے اس کی بیوی کے ساتھ محو گفتگو کیتھرائن اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے بھی فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور واپس ان لوگوں کی طرف پلٹ آئی۔ فاروق نے ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ربن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا اور ماجد علی کو عجیب سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نظروں کا رخ بدلا اور اپنی سیٹ سنبھال لینے والی کیتھرائن کو اشارے سے اپنی طرف بلا کر ساتھ بیٹھے گولو کے شانے پر ہاتھ مارا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ گولو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ اپنا ریڈیو سنبھال کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیتھرائن خاموشی سے ربن کے برابر میں جا بیٹھی۔ اگلے لمحے وہ دونوں آپس میں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ فاروق کو ایسا لگا کہ ربن نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وقت آنے پر خود ہی اس پر معاملہ کھل جائے گا، اس لیے زیادہ تجسس کا اظہار کیے بغیر اپنی برتھ پر واپس چلا گیا۔